अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फिट फाट, मज़े में। आज की एक नई सुबह है, नया आगाज़ है, नया अंदाज है, क्योंकि बात पाकिस्तान की है। आज से 78 साल पहले आज ही के दिन 23 मार्च, लेकिन सन 1940 की बात कर रही हूं मैं, कि जब पाकिस्तान के बारे में सोचा गया, पाकिस्तान का दो कौमी नज़रिया पेश किया गया। पाकिस्तान के लाहौर शहर के मीनारे पाकिस्तान पे लाखों मुसलमान इकट्ठे हुए अपना नज़रिया लेकर, जहां दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पेश की गई कि दो कौमी नज़रिया क्या था, 23 मार्च क्या था। हमारे बच्चों को नहीं पता कि 23 मार्च का मकसद क्या है, 23 मार्च हम क्यों मनाते हैं। इसको मिलिट्री डे भी कह दिया जाता है, इसको डिफेंस डे भी कह दिया जाता है। कुछ लोग समझते हैं कि हाँ ठीक है, ये 23 मार्च जो है वो पाकिस्तान डे है। बिल्कुल पाकिस्तान का एक तारीखी दिन है। 23 मार्च के दिन हमें ये पता चला था कि हम हिंदुओं से बिल्कुल अलग कौम हैं। हमारा हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। हमारा दो कौमी नजरिए की बुनियाद पे पाकिस्तान हासिल करने का मकसद सामने आया था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर शहर के मीनारे पाकिस्तान पे लाखों पाकिस्तानियों, लाखों मुसलमानों से खिताब किया। 2 घंटे इंग्लिश में स्पीच की, और जो लोग उस इंग्लिश को समझ भी नहीं पा रहे थे, वो भी ये कह रहे थे कि ये लीडर जो कह रहा है सच कह रहा है। आज हमने पाकिस्तान हासिल कर लिया, इसके साथ में अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज लगाना बिल्कुल नहीं भूल सकती। आज पाकिस्तान हमें मिल गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान को हासिल करने के उस मकसद के पीछे की वो स्टोरी नहीं समझ पाए कि जिसके लिए कायद-ए-आज़म ने एफर्ट की, जिसके लिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, जिसके लिए दो कौमी नज़रिया पेश किया गया, जिसके लिए तमाम मुसलमान इकट्ठे होकर अपने मुल्क के लिए तगोदो करने लगे, और यहाँ पर लाखों मुसलमानों का खून बहाया गया। फिर ये पाकिस्तान हमें हासिल हुआ। आज इस पाकिस्तान पे बात करेंगे, पाकिस्तान को हासिल करने के मकसद पे बात करेंगे, और सबसे पहले 23 मार्च के दिन के हवाले से बात करेंगे कि ये दिन है क्या, इसको मनाना क्यों चाहिए, इसका मकसद क्या है, ताकि मेरे सामने बैठे वो तमाम बच्चे, बड़े और बूढ़े भी जो आज तक 23 मार्च के इस मकसद या इस दिन को नहीं समझ सके, हम उन्हें समझा सकें कि हम 23 मार्च क्यों मनाते हैं। इसके लिए हमारे साथ बहुत ही मौजूद हमारी पर्सनालिटी, हमारे गेस्ट जो हैं वो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका तारुफ मैं आपसे करवाती चलूँ। रिटायर एयर कमोडोर हैं खालिद चिश्ती साहब, सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री, सितारे बसालत, और माशाल्लाह कमांड रखते हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पर्सनालिटी पे बात करने पे, उनके बारे में लिखने पे। अपने यूट्यूब चैनल को चला रहे हैं जिसमें सिर्फ कायद-ए-आज़म हैं, उनकी शख्सियत, उनके ऐसे पहलू कि जो शायद आपके या मेरे सामने भी नहीं है। पाकिस्तान को हासिल करने का मकसद, जिस तरह मैं कहती हूँ कि रिटायर एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब को पता है, शायद एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ही जान सकता है। इस पाकिस्तान से मोहब्बत का तकाजा यही है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा, शुक्रिया, बहुत बहुत आपने मुझे बुलाया इस टॉपिक पे। सबसे पहले तो आज का दिन बहुत बड़ा है। आज का दिन हम मनाते क्यों हैं? 23 मार्च है क्या? आज सबसे पहले ये क्यों ना समझें कि 23 मार्च को मनाने का और इस दिन का मकसद क्या था, कि जिसके लिए हम इकट्ठे हुए थे। इसका जी बुनियादी मकसद जानने के लिए हमें थोड़ी सी तारीख देखनी पड़ेगी कि जब अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया हिंदुस्तान पे, तो इस पूरे अरसे के दौरान जो अंग्रेज़ हमारे पे हाकिम रहे, ज़ाहिर है हम महकूम रहे। फिर बहुत सारे लीडर उठे जिन्होंने आज़ाद ममलिकत लेने के लिए, अंग्रेज़ों को से जान छुड़ाने के लिए कोशिश की, और कायद-ए-आज़म भी उनमें शामिल थे, और कायद-ए-आज़म कांग्रेस में शामिल हुए। हम सब जानते हैं शुरू में कुछ अर्सा कांग्रेस में काम करने के बाद कायद-ए-आज़म को एहसास हुआ कि उनके लीडर, ख़ास तौर पर नेहरू और गांधी, इसमें तो दिलचस्पी ज़रूर रखते हैं कि हिंदुस्तान से में अंग्रेज़ चले जाएँ, लेकिन उनको इस बात से बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है कि मुसलमानों को भी उनके हुकूक दिए जाएं, या उनको रहने सहने के अपने तौर तरीके और अपने अखलाक के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का मौका मिले।
بالکل صحیح. جب یہ قائد اعظم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم اگر آزاد ہو بھی گئے تو ہم ایک اور غلامی میں چلے جائیں گے جو کہ انگریزوں کے بعد ہندوؤں کی غلامی ہوگی, تو انہوں نے مسلم لیگ بنانے کا سوچا علامہ محمد اقبال کی سوچ اور فکر کے عین مطابق. اس دوران علامہ اقبال نے جب یہ ان کو خیال یا فکر دیا قائد اعظم کو کہ یہ علیحدہ ملک ہونا چاہیے, ہم بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے کہ پاکستان کیوں بننا چاہیے تھا. یقین کریں میں قائد اعظم پہ لیکچر دیتا ہوں, پاکستان میں بھی دے چکا ہوں, باہر بھی دے چکا ہوں, یونیورسٹیز میں جب میں پوچھتا ہوں کہ پاکستان کیوں حاصل کیا تھا تو 90% نہیں 100% بچے کہتے ہیں اسلام کے لیے. تو جب میں اگلا سوال پوچھتا ہوں اچھا اسلام کے لیے کیوں, ذرا سمجھائیں مجھے, تو کہتے ہیں بس یہ نہیں پتا, ہمیں یہ پتا ہے کہ اسلام کے لیے لیا گیا تھا. تو میں جیسے آپ نے کہا کہ آڈینس کے لیے, ناظرین کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ ایسا نہیں تھا کہ ہمیں اسلام کے نام کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ اسلام کے نام پہ جو ہمارا استحقاق مجروح کیا جاتا تھا, ہمارے لیے جو برابر کی سہولتیں نہیں تھی نوکریوں میں بھی کسی بھی پیشے میں بھی, وہ ہمیں کم تر شہری سمجھا جاتا تھا کیونکہ ہم مسلمان تھے. بالکل. تو ہمیں یہ پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے 5 وقت نماز پہلے نہیں پڑھ سکتے تھے پھر اچانک پڑھنی شروع کر دی. صحیح. پہلے ہم حج پہ نہیں جا سکتے تھے پھر ہم نے حج کرنا شروع کر دیا. تو یہ مس پرسیپشن ہے کہ اسلام کے نام پہ دیا گیا تھا. تو اسلام اس لیے دیا گیا کہ ہمیں محروم رکھا جاتا تھا ان تمام مواقع سے جس میں دوسرے مذاہب کے لوگوں کو موقع ملتا تھا. پہلی بات اپنے حق کے لیے, اپنے حق کے لیے بالکل, جو ہمارے جائز حقوق تھے اور مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمیں ان سے علیحدہ رکھا جاتا تھا. تو اب یہ ایک تحریک چل پڑی, علامہ محمد اقبال نے یہ آئیڈیا پیش کیا, قائد اعظم لیڈرشپ سنبھالی, اور ایک وقت ایسا آیا جب قائد اعظم اور مسلم لیگ کے بہت سارے ساتھیوں نے یہ سوچا کہ ہمیں ایک فارمل ریزولوشن, یعنی ایک ایسا ہمیں بنیادی ایک ڈاکومنٹ بنانا چاہیے بیٹھ کے لوگوں کو اکٹھا کر کے, اور انگریزوں پہ اور خاص طور پہ ہندوؤں کو یہ بتانا چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ رہ نہیں پاتے اور رہ نہیں سکتے, ہماری یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ علیحدہ ایک ملک چاہیے. بالکل صحیح. یہ کرنے کے بعد ایک تاریخ طے پائی لاہور میں. اس وقت یہ مینار پاکستان نہیں کہلاتا تھا, اس وقت یہ کہلاتا تھا منٹو پارک. تو منٹو پارک میں ایک جلسے کا اہتمام کیا گیا, اور بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ 3 دن جاری رہا, یہ 23 مارچ کو نہیں ہوا. عام طور پہ یہ امپریشن ہے کہ 23 مارچ کو ہم نے یہ تحریک پاس کی اور 23 مارچ کو یہ ہوا. 22, 23 اور 24 مارچ 1940 میں 3 دن تک جی یہ قرارداد. اب 22 تاریخ کو یہ ڈرافٹ کی گئی, 25 لوگ تھے ممبر بنائے گئے, جو ایک کونسل ہوتی ہے یا ایک کیبنٹ ہوتی ہے جس کی سربراہی قائد اعظم کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اور ایک ڈرافٹ بنایا گیا اس ریزولوشن کا, اور آپ کو شاید دلچسپ, آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ جو ڈرافٹ تھا یہ اپروو یا پاس ہوا 24 مارچ 1940 کو اور نہ کہ 23 مارچ کو. صحیح. لیکن اس کو نام دیا گیا 23 مارچ کو اس لیے کہ اس دن یہ پیش کیا گیا تھا. لیکن اپروو یہ جس کو فائنل ہوتا ہے, جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جس کو لانچ کر دیا گیا تھا, وہ 24 مارچ کو. ایک بات ایک لے کر دیں. اور یہ بھی ہم ایک اور چیز نہ بھولیں کہ 22 مارچ جو پہلا دن تھا, قائد اعظم نے تقریر یہ 2 گھنٹے کی اس دن کی تھی. ٹھیک ہے. اور جی اوپننگ ہوئی, مولوی فضل حق میں جو بنگالی تھے انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کی, اس کے بعد انہوں نے قائد اعظم کو انوائٹ کیا کہ وہ بولیں. اور جو اس وقت کے تاریخ دان ہیں اور جنہوں نے کتابوں میں لکھا ہے, لوگ حیران ہوئے کہ 2 گھنٹے تک قائد اعظم انگریزی میں تقریر کرتے رہے, اور وہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ پن ڈراپ سائلنس, یعنی اتنی خاموشی اور سناٹا تھا ان کی تقریر کے دوران, کیسے لگتا تھا کہ یہ جو ہزاروں کا مجمع ہے اور یہ لاکھوں لوگ اکٹھے ہوئے ہیں وہ سب کے سب سن رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں. اور یہ وہی ہے جو اکثر آپ نے مشہور سنا ہوگا واقعہ کہ کسی بوڑھے سے کسی ایک اخباری نمائندے نے پوچھا کہ یہ جو بول رہے ہیں لیڈر تم سمجھ رہے ہو, تو بوڑھا سا آدمی تھا, اس نے کہا کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. تو اس نے کہا پھر کیوں بیٹھے ہو؟ تو اس نے کہا مجھے یہ پتا ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. واہ, یہ لیڈر کی شان تھی. تو میں آپ نے سرو کیا, بتایا کہ میں نے ایئر فورس میں سرو کیا, میں نے ملٹری میں ظاہر ہے 30 سال فائٹر جہاز اڑایا, اور مجھے یہ آنر ہوا کہ میں پاکستان اور پاکستان کے باہر بھی میں نے نہ صرف تعلیم حاصل کی بلکہ بہت سارے لیڈرز کو پڑھا. تو میں کسی ایک لیڈر کو ڈاکٹر صاحب نہیں پوائنٹ آؤٹ کر سکتا کہ جو لاکھوں لوگ ایک شخص کو سن رہے ہوں صحیح اور اس کی بات بھی نہ سمجھتے ہوں, لیکن اس ایمان کے ساتھ سن رہے ہوں کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں. آپ چائنا کا ماؤ زیڈونگ دیکھ لیں, آپ نیلسن منڈیلا دیکھ لیں, آپ ابراہیم لنکن دیکھ لیں, کوئی دنیا کا لیڈر چن لیں کہ وہ کسی اور زبان میں بات کر رہا ہو جو لوگوں کو نہ سمجھ آ رہی ہو, اور لوگ یہ ایمان کے ساتھ سنیں کہ جو کہہ رہا ٹھیک کہہ رہا. یہ میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ کا خاص اسی شخص پہ کرم تھا. بالکل. تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ 3 دن تک یہ ہوتا رہا, یہ اجلاس سمجھ لیں,
اور ایک اور جو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا, اور ہم لوگ 3 دن تک یہ لاکھوں کا جو مجمع تھا یہ منٹو پارک لاہور میں جمع رہا. جی جمع رہا. اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں, اس وقت اس کو ہم کہتے ہیں قرارداد پاکستان, آج ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دن پاس کی گئی. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ پوری قرارداد میں پاکستان کا لفظ ہی نہیں تھا. اچھا جی, اور اس کے اندر تھا قرارداد لاہور. صحیح جی, اور قرارداد لاہور کے اندر یہ لکھا ضرور گیا تھا کہ ہمیں ایک علیحدہ مملکت چاہیے, بٹ بائی نیم پاکستان کا لفظ پوری قرارداد میں, پورے ڈاکومنٹ میں نہیں تھا. ایک بات تو یہ. جی جی بالکل. اور بہت سارے لوگوں کو شاید یہ نہ آئیڈیا ہو, اس وقت اس کا نام تھا لاہور ریزولوشن یا لاہور ڈیکلریشن. ٹھیک ہو گیا, بالکل صحیح. بعد میں ظاہر ہے کیونکہ ملک بن گیا تو ہم نے کہا کہ یہ پاکستان کی ڈیکلریشن وہاں سے شروع ہوئی تھی. اور جی ہمیں ایک اور چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ اس دوران جب بہت ناراض یہ ایک ملک کے 2 قومی نظریے کی بات ہو رہی ہے نا, یہاں سے تو ایک ریزولوشن کا اسٹارٹ ہوا کہ ایک ملک چاہیے. اب وہ ملک کون سا چاہیے, اس کا نام کیا ہونا چاہیے, اس میں کیا ہونا چاہیے, یہ بات کی باتیں تھی. جی بالکل بالکل صحیح. اور قائد اعظم نے اس میں جسٹیفیکیشن, کیونکہ بیرسٹر تھے اور بہت بڑے وکیل تھے, انہوں نے بالکل ایک وکیل کی طرح ایک مقدمہ پیش کیا. اور ان کی تقریر کا لب لباب یہ تھا, انہوں نے کہا کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ایکول شہری ہیں, ہم ایکول شہری نہیں ہیں, اور ہمارے اختلافات ہیں مذہبی بھی, اخلاقی بھی, ہمارے سماجی بھی, ہمارے رہن سہن کے طریقے, ہمارے مذہبی رسم و رواج علیحدہ ہے, ہماری اکانومی علیحدہ ہے, ہمارے ویلیوز علیحدہ ہیں آپ لوگوں سے, دوسرے مذاہب سے. تو ہم کسی بھی دنیا کی انٹرنیشنل ڈیفینیشن کے مطابق ہم ایک علیحدہ قوم ہیں. بالکل ٹھیک. تو 1940 میں جب یہ ریزولوشن پاس ہو گئی تو انگریزوں کو بہت ناپسند ہوئی یہ بات کہ قائد اعظم نے یہ موو شروع کر دیا, کیونکہ یہ ایک نئی چھڑ گئی ہے بحث. اور ظاہر ہے آپ گیس کر سکتی ہیں کہ ہندوؤں اور خاص طور پہ کانگریس کے لیڈر بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے قائد اعظم سے کہ قائد اعظم نے یہ کیوں ایک علیحدگی کی ڈیمانڈ تو بڑی بڑی آفرز ہوئی نا کہ علیحدہ ملک کا جو ہے وہ یہ دعویٰ مت کرو, علیحدہ ملک کی جو ہے وہ خواہش مت کرو, ہم تمہیں یہاں پر گورنر لگا دیں گے اور ہم تمہیں پورے جو ہندوستان کی جو ہے وہ یہ دے دیں گے, بادشاہ دے دیں گے. تو یہ جو چیزیں تھیں یہ ہمارے لیڈر کو اس وقت جو ہے وہ بالکل نہیں ان کے آڑے آ سکی. ایک تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کی بات کے درمیان میں بات کروں گی کہ قائد اعظم کی پرسنالٹی میں جو ان کا سٹائل تھا, جو وہ اتنے پڑھے لکھے تھے اور انہوں نے باہر سے تعلیم یافتہ تھے, یہ چیز انگریزوں کے لیے بڑی ہی چبھن کا باعث تھی کہ پاکستان کا ایک ایسا لیڈر ابھرا جسے ان کی زبان آتی تھی, اور باقی سارے جو ہے وہ ایسے لوگ تھے کہ جو پڑھے لکھے نہیں تھے, کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے مسلمانوں کو ایک نچلی قوم کے طور پر جو ہے وہ تصور کرتے تھے. لیکن جب وہ ہمارے لیڈر کو دیکھتے تھے کہ مسلمانوں کا ایک ایسا لیڈر ہے جو الگ ملک کا مطالبہ کر رہا ہے اور انگلش بولتا ہے اور ہمارے سٹینڈرڈ سے زیادہ اچھی جو ہے وہ انگلش بولتا ہے, تو یہ چیز ان سے ہضم بھی نہیں ہوتی تھی نا, اس کو اس ٹائم جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل تھا. اس سے آگے چلتے ہیں کہ یہ 3 دن جو ہے یہ پاس ہوئی, جیسے آپ نے کہا یہ 24 کو پاس ہوئی, لیکن 23 کو ہم نے اس کو کیوں اسپیسیفک اس سے جو ہے وہ کیوں ریلیٹ کر دیا؟ 23 کو ڈاکٹر صاحب اس لیے کی گئی تھی, 23 کو ایکچولی پیش کی گئی تھی لوگوں کے سامنے, یہ پیش کی گئی تھی 23 کو, 22 کو قائد اعظم نے تقریر کی, 23 کو یہ ریزولوشن پیش کی گئی, پھر یہ میٹنگ ہوئی اور 24 کو فارملی اس پہ دستخط ہوئے سب کے, یعنی یہ پاس اس دن کی گئی 24 کو. لیکن چونکہ پیش لوگوں کے سامنے 23 کو کی گئی تھی تو اسی مناسبت سے یہ دن, جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کا ذکر نہیں تھا, لیکن ہمیں یہ پتہ لگ گیا تھا کہ ہمیں ایک ملک علیحدہ چاہیے, اور ظاہر ہے اس کے لیے پھر کوشش جدوجہد شروع ہو گئی. قائد اعظم اور باقی اس وقت تک علامہ محمد اقبال وفات پا چکے تھے, لیکن میں بچوں کی انٹرسٹ کے لیے, خاص طور پہ یوتھ کی انٹرسٹ کے لیے بتاتا چلوں کہ قائد اعظم کی جن نے جب یہ جدوجہد شروع کی تھی اور ریزولوشن سے کچھ عرصہ پہلے علامہ اقبال وفات پا گئے تھے, لوگوں نے یہ کوشش کی کہ علامہ اقبال کو قائد اعظم کے مقابلے میں لیڈر کھڑا کیا جائے. صحیح, یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں. اچھا. اور علامہ اقبال کے پاس لوگ گئے کہ اصل تو سوچ اور فکر اور جذبہ تو آپ کا ہے, اور موٹیویشن اور شاعری آپ کی ہے جو لوگوں کو اٹھا رہی ہے. یہ جناح تو ایک بیرسٹر ہے, سمپل ایک وکالت کر کے لندن سے آ گیا ہے, اور واپس آ کے اس نے ایک علیحدہ ملکی تحریک چلا دی ہے. کہیں بھی باز نہیں آتے تھے نا, تو آپ کو کریڈٹ تو آپ کو علامہ صاحب جانا چاہیے, اور آپ چپ چاپ بیٹھے ہیں. اور یہ تاریخ پڑھیں آپ, نہرو نے علامہ اقبال سے ملاقات کر کے کہا کہ ہم آپ کو لیڈر اصل مانتے ہیں مسلمانوں کا, تاکہ وہ تفرقہ پیدا کیا جا سکے. اور جو میرے لیے آنر ہے کہ میں آج شیئر کروں, اور اگر کسی کو نہیں پتا تو علامہ اقبال نے جواب کیا دیا, میں تو سلیوٹ کرنا چاہوں گا ایسے شخص کو. علامہ اقبال نے کہا کہ مجھے آپ لیڈر کہہ رہے ہیں, میں محمد علی جناح کی فوج کا ایک ادنا سا سپاہی. بالکل, بے شک, بالکل صحیح. یہ جذبہ تھا کہ ایک قسم کا انہوں نے خاموش کروا دیا سب کو, اور کوئی لالچ نہیں شو کی کہ مجھے لالچ ہے لیڈر بننے کی, اور کہا کہ محمد علی جناح کی فوج کا میں ایک ادنا سپاہی ہوں, اور وہ میرا سپہ سالار.
یہ یہاں سے اگر یہ تھا اس وقت کے ہمارے لیڈرز کا اور سوچ رکھنے والوں کا، مفکر پاکستان کا جذبہ کہ میں ایک ادنا سا جو ہے وہ سپاہی ہوں. اور ورنہ جو آج کل ہو رہا ہے یہی تو ہو رہا ہے کہ اس کو اس سے لڑوا دیا، اس کو اس سے لڑوا دیا. آپ سٹار ہیں، آپ بڑے لیڈر ہیں، وہ تو لیڈر ہی نہیں ہے. تو وہ پھر وہ جو سوچ کہ ہاں میں سب کچھ ہوں، اس نے سب کچھ تباہ کر دیا. وہ سوچ تب نہیں تھی. جی اس کے بعد بھی دیکھیں اس وقت بھی ایسے شرپسند عناصر تھے جو اختلاف چاہتے، اور خاص طور پہ ان کو یہ پتہ لگ رہا تھا کہ قائد اعظم انتہائی مقبول ہو رہے ہیں. اب میں کوئی آپ کو بعد کے تو سب کو پتہ ہے کہ قائد اعظم نے تحریک شروع کی اور ظاہر ہے انگریزوں کے ساتھ کیا، لیکن میں مینار پاکستان جو منٹو پارک کی تھوڑی سی تاریخ کلوز کر دوں، آپ کے گزارش کر دوں. وہ یہ تھا کہ 1947 میں جب پاکستان بن گیا، شاید بہت سارے لوگ حیران ہوں کہ یہ منٹو پارک پاکستان بننے کے 13 سال بعد بھی یہاں کوئی اینٹ بھی نہیں لگائی گئی اس کی نشانی کے طور پر. اچھا 1960 میں فیلڈ مارشل ایوب خان صدر پاکستان تھے اس وقت، اور یہ ایک خیال آیا کہ یہاں یہ منٹو پارک میں تحریک پاس ہوئی تھی اور یہ دن بڑا امپورٹنٹ ہے، تو ایوب خان نے یہ سوچا کہ یہاں پہ کوئی ایک مینار یا مونومنٹ بنایا جائے. 1960 میں پاکستان بننے کے 13 سال بعد اس کے بعد لوگوں کو مشورہ کیا گیا کہ کس طرح کا ہونا چاہیے. بہت سارے ڈیزائن منگوائے گئے اور جو اصل ڈیزائن اپروو ہوا وہ نصیر الدین مراد، ایک عام طور پہ یہ بھی پرسیپشن ہے کہ ایک ٹرکش آرکیٹیکٹ تھا جس کی یہ ڈیزائن پاس ہوا تھا. تو تھوڑا سا اس کو بھی میں کلیئر کر دوں کہ نصیر الدین مراد ایکچولی پاکستان میں سکونت اختیار کر چکے تھے 1950 کے، یعنی 10 سال پہلے وہ پاکستان مائیگریٹ کر چکے تھے ٹرکی سے. اور وہ اس لیے کہ وہاں پہ ٹرکی میں مسلمانوں پہ جبر ہو رہے تھے، کیونکہ وہاں پہ جرمن اور ترک فوجیں اور آپس میں جو ان کے اختلافات تھے اٹلی کے، تو وہ وہاں پہ غاصب تھے لوگ اس زمانے میں. تو یہ ہجرت کر کے پاکستان اپنی پوری فیملی کے ساتھ یہاں آ چکے تھے. بہت مشہور آرکیٹیکٹ تھے. انہوں نے ان کا ڈیزائن منتخب بھی ہوا، اور یہ بھی بہت شاید کم لوگ جانتے ہوں کہ انہوں نے فورٹریس اسٹیڈیم لاہور بھی انہوں نے ڈیزائن کیا تھا، اور قذافی اسٹیڈیم میں انہوں نے ڈیزائن کیا. تو پھر یہ 1960 میں کنسٹرکشن شروع ہوئی اور تقریباً 7.5 لاکھ روپیہ اس زمانے میں رقم لگی، اور 1968 میں 1968 میں یہ اس جگہ پہ مینار کھڑا کیا گیا، مکمل ہوا. اور اس کے بعد اس کو مینار پاکستان کا نام دیا گیا، اور اس کے بعد بہت بعد اس کو اقبال پارک کا نام دیا. تو یہاں ہسٹری مکمل ہوتی ہے، یہاں ہسٹری جو ہے وہ آ کے مکمل ہوتی ہے. اور ہم سب کچھ ریلیٹ کر دیتے ہیں 1947 سے کہ جب پاکستان بنا تبھی مینار پاکستان کو بھی ایڈ کر دیا ہم نے، تب 23 مارچ کو بھی ایڈ کر دیا. لیکن ان کا الگ الگ مقصد، پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد، دو قومی نظریے کا مقصد بڑا ہی کلیئر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک الگ مملکت ہے جس میں مسلمان، جس میں ایک پاکستانی بحیثیت پاکستانی ہم ایک جو ہے وہ ذاتی طور پہ آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں. اور آج الحمدللہ ہم جو ہے وہ آزاد شہری اسی لیے ہیں. یہ بھی بات کھٹکتی ہے نا، ہضم نہیں ہوتی، اس وقت سے چلتی آ رہی ہے. جب 1947 میں ساری یہ پاکستان بنا تو اسی وقت جنہوں نے سازشیں کی تھیں انہوں نے پلاننگ کر لی تھی کہ اس کو چلنے نہیں دینا. لیکن اس وقت کے ہمارے رہنما اتنے اسٹرانگ تھے جو ہے وہ فائنینشلی بھی اور اپنے جو ہے وہ جذبوں سے بھی، کہ انہوں نے جو ہے وہ مسلم لیگ کی بنیاد رکھی. اینڈ آئی فیل پراؤڈ مائی سیلف کہ میرے دادا اور پردادا آر ڈی خان اور اے ڈی خان، جنہوں نے مسلم لیگ کے رہنماؤں میں سے تھے، جنہوں نے قائد اعظم کے شانہ بشانہ چل کر جو ہے وہ یہ تحریک چلائی، مسلم لیگ بنائی. اور آج بھی جب میں قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے ساتھ ان کی تصاویر دیکھتی ہوں جو میرے ڈرائنگ روم میں ہے، ان کی وہ بڑی بڑی تلواریں اور جس چاندی اور سونے کی پلیٹوں میں وہ کھانے کھاتے تھے، کہ نواب رزاق داد خان اور نواب عظیم داد خان اس وقت جو ہے وہ ان کا بڑا سیٹ اپ تھا ایک پورا، اور انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ مل کر یہ تحریک چلائی تھی. تو مجھے آئی فیل پراؤڈ مائی سیلف کہ میں ایسی فیملی سے جو ہے وہ میرا تعلق ہے. تو بینگا مطلب پاکستانی بھی مجھے اس چیز پہ پراؤڈ فیل ہوتا ہے، اور ایز اے فیملی بھی کہ میرے دادا اور پردادا جو ہے وہ اس تحریک میں ساتھ ساتھ قائد اعظم کے رہے. اور ان کی تصاویر کبھی ضرور شیئر کروں گی انشاءاللہ. بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں اکثر جب میں یہ بات کرتی ہوں تو میں شیئر بھی کروں گی تصاویر سوشل میڈیا پہ بھی اپنے دادا اور پردادا کی جو قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے ساتھ ہے. تو یہ بھی کریڈٹ جو ہے وہ میری فیملی کو جاتا ہے، اور مجھے پاکستان سے اس لیے بھی زیادہ محبت ہے. اور پاکستان کی جہاں کہیں بات آتی ہے وہاں ہم سب کھڑے ہیں. لیکن سمجھنا آج اس چیز کو ہے کہ جیسے آپ یہ تاریخ بتا رہے ہیں، آپ نے یہ سب چیزیں پڑھی ہیں سر، آپ کا ملٹری سے تعلق، آپ کا جو ہے وہ ایک الگ سلسلہ پاکستان کے لیے جو آپ کا جذبہ، آپ نے قائد اعظم کی پرسنالٹی کو کیسے ریڈ کیا؟ آپ کو شوق تھا؟ آپ ان سے انسپائر تھے؟
या क्या आपके दिल में क्या आया कि मैंने इस पर्सनैलिटी पर रिसर्च करनी है, मैंने पाकिस्तान को, कायदे आज़म को पढ़ना है, लोगों को समझाना है, ये तो ज़रा बताइएगा। देखिए, पहली बात तो ये बुनियादी सवाल कि मेरा कायदे आज़म से मैं अगर फाइटर जहाज़ उड़ाता रहा हूँ ओवर 30 ईयर्स और 3000 घंटे मैंने फ्लाइंग किए हैं, उससे कोई ममासलत ज़ाहिरन नहीं बनती। लेकिन वो आपका सवाल बड़ा अच्छा है, क्योंकि मुझे उसमें उस ज़माने में तो ये फुर्सत ही नहीं मिली कि मैं कोई पढ़ाई कर सकूं। उस ज़माने में तो फ्लाइंग एंड फ्लाइंग ही होता था। इतना टफ आपका वर्क और आपका तो सारी कंसंट्रेशन उसमें, तो फिर उसमें ये मोहब्बत और ये चाहत का जज्बा कहाँ से एलिमेंट आया? वो जज्बा चाहत जी इस्तांबुल में आया। टर्की में मैं गया था, वॉर कोर्स मैंने करना था 2003 में, और टर्किश लैंग्वेज में करना था। अच्छा। और लैंग्वेज सीख के जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ जाके मैं हैरान हुआ और थोड़ा सा डिप्रेस भी हुआ, परेशान भी हुआ। वो ये हैरान इसलिए हुआ कि वो कौम जो अपने लीडर कमाल अतातुर्क की जितनी इज्जत करती है, मुझे लगता था कि शायद हम उसको, जो जिन्ना साहब को इंसाफ देना चाहिए था, वो नहीं करते। मुझे और ज़्यादा नदामत हुई जब मैं उनके कैपिटल यानी दारुल हुकूमत, उनका अंकरा है जो उनका कैपिटल, में वहाँ गया। सही। तो जो सबसे बड़ी सड़क पे मुझे, मेरे दोस्त एक दो टर्किश भी साथ थे और हम वेकेशन ब्रेक पे गए थे, तो वहाँ मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये आपको पता है? मैंने कहा ये सड़क बड़ी खूबसूरत है। तो उन्होंने कहा कि पता है इस सड़क का क्या नाम है? तो जाहिर है मैंने कहा कि नहीं पता। उन्होंने कहा इस सड़क का नाम है शाहराह मोहम्मद अली जिन्ना। सही। इस्तांबुल में। सही। सॉरी, अंकरा में। आई एम सॉरी, अंकरा में। उनका जो कैपिटल है उसकी सबसे बड़ी सड़क ये, बिल्कुल अगर मुझे बच्चों को बताने के लिए ममासलत ढूंढनी पड़े कि अच्छा मिलती जुलती बताएं, तो बिल्कुल ऐसे जैसे लाहौर में माल रोड है। अच्छा। तो ऐसी सड़क का नाम उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना रखा है। राउंड स्क्वायर्स लगे हुए हैं, उन्होंने बड़े बड़े कतबे लगाए हुए हैं पत्थर के, और उसके लिखा हुआ है कि ये सड़क डेडिकेट की गई है फाउंडर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना को। मुझे बड़ी खुशी भी हुई, लेकिन दिल में नदामत ये हुई कि हमने पाकिस्तान में कायदे आज़म साहब को उनके जाने के बाद ख़ास तौर पे कुछ और इंटरेस्ट थी। वो एक लंबा चैप्टर हो सकता है, किसी और दिन डिस्कशन हो सकती है कि उनका कद कम करने की कितनी कोशिश की और उतना कंट्रोवर्शियल उनको बनाया गया और कुछ अंदर से और कुछ बॉर्डर पार, दोनों तरफ से। तो मेरे डॉक्टर साहब, आप अगर इस्तांबुल चली जाएं तो कोई बिल्डिंग, मैं सोचता था कि कोई बिल्डिंग है जो वो अतातुर्क की तस्वीर के बगैर है। सही। तो मैं ढूंढ नहीं सकता था, चाहे वो होटल हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट है। इतनी मोहब्बत अपने लीडर से। लोगों के घरों में अतातुर्क की तस्वीरें, आप दाखिल हों तो लगता है कि वो फैमिली मेंबर है। लेकिन मुझे एहसास वहाँ पे ये हुआ कि कायदे आज़म के, इन लोगों के पास तो अतातुर्क की सैकड़ों तस्वीरें हैं, कायदे आज़म की हमने 2 3 4 तस्वीरें कुछ रख छोड़ी हैं, बस वही रोटेट होती रहती हैं, हर जगह वही नज़र आती हैं। तो वहाँ से मैंने तहैया किया कि पहले तो जाकर मैं कायदे आज़म के पोर्ट्रेट्स ढूंढूंगा, जैसे हमने बचपन से सुना था कि मोस्ट हैंडसम और मोस्ट वेल ड्रेस्ड शख्स के अपने टाइम के, लोग उनके लुकअप करते थे उस डिज़ाइन को जो जिन्ना पहना करते थे। बिल्कुल ऐसा ही। तो वो किधर गए? मुझे इंतहाई अदब है शेरवानी और जिन्ना कैप से, लेकिन एक इंसान ने सारी उम्र एक लिबास पहना, तो वो भी तो मैं नहीं भूलना चाहता। सही बात है। तो फिर मैंने आगे तस्वीरें ढूंढी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आज कोई 400 के करीब कायदे के लार्ज साइज रेजोल्यूशन हाई क्वालिटी पोर्ट्रेट्स हैं। अच्छा। जो मैंने इकट्ठे किए, फिर उनको ट्रांसफॉर्म किया, खुद भी सॉफ्टवेयर सीख के, तो उनको कलर किया जी। फिर मैंने कोई सोचा कि जिन्ना साहब को तो बड़ा कंट्रोवर्शियल कहते हैं कि मुसलमान था कि नहीं था। अच्छा, मुसलमान था तो शिया था कि सुन्नी था? अगर शिया था तो हाथ बांध के नमाज पढ़ता था, पहले तो नमाज पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था? तो हमने जिन्ना साहब को उस लपेट दिया। और मैं अक्सर मजाक में कहता हूँ लोगों को कि हमने कायदे आज़म, हमें फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, बानी पाकिस्तान चाहिए था, ना कि कोई इमाम मस्जिद चाहिए था जिसे आप इतना हिसाब करते हैं कि तहज्जुद कभी पढ़ी नहीं थी, हज कितने किए थे, ज़कात कितनी देता था। तो मैंने कहा कि एक मजहबी लीडर था, उसको वो एक सियासी लीडर था, तो उसके उसी नज़र में देखना चाहिए। तो एनीवे वो वापस आके मैंने उस थीम को या उस मिथ को भी तोड़ना चाहा जिसके तहत लोग समझते थे, कंट्रोवर्सी डेवलप करते थे। तो मैंने कोई 200 के करीब इंटरनेशनल लीडर्स के ट्रिब्यूट इकट्ठे किए जिन्ना के बारे में। अच्छा। नॉन पाकिस्तानी, ठीक, जिसमें चर्चिल है, नेल्सन मंडेला है, बिल गेट्स है। तो वो लोग जिन्होंने जिन्ना के बारे में कहा, तो वो एज ए मिशन मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्लियर है कि जो मुसलमानों के साथ आज हिंदुस्तान में हो रहा है, और मैं यहाँ करोड़ों नहीं अरबों जहाज की कीमत का मेरे पे इस कौम ने ट्रस्ट किया एक फाइटर जहाज दे के रोजाना की बुनियाद पर साल हा साल तक, मुझे शायद वहाँ पे कोई 10,000 रुपये या 20,000 रुपये भी ट्रस्ट ना करे, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ।
बहुत अच्छी तरफ आपने इशारा किया है कि आज जो मुसलमानों के साथ सलूक हो रहा है हिंदुस्तान में, वो जीती जागती मिसाल है आज से 78 साल पहले की, कि जब 23 मार्च 1940 को करारदादे पाकिस्तान, यानी कि उस टाइम जो रेजोल्यूशन मंजूर हुआ कि हमें अलग मुल्क चाहिए, वो मुल्क इसलिए चाहिए था क्योंकि कायदे आज़म उस वक्त देख रहे थे, अल्लामा इकबाल की ये सोच थी, उस वक्त के जो रहनुमा थे वो ये सोच रहे थे कि अगर मुसलमानों के लिए हमने अलग मुल्क का मुतालबा नहीं किया तो ये हिंदू इसी तरह जुल्म सितम करके हमें दबाते रहेंगे और हम सिसक कर जो है वो दम तोड़ते रहेंगे। अगर हमें अपनी कौम बनानी है, अपना माशरा बनाना है, अपना एक लेवल, एक स्टैंडर्ड दुनिया में सेट करना है, तो फिर एक अलग मुल्क का जो है वो मुतालबा करना होगा। यही मकसद था। और आज आप देख लें कि अलग मुल्क का मुतालबा, आज वो तरस रहे हैं मुसलमान कि किसी तरह हमें पाकिस्तान जाने की जो है वो मोहलत मिल जाए और हमारी इन जानवरों से जो है वो निजात हासिल हो जाए हमें। लेकिन वहाँ जुल्म और सितम और बर्बरियत जहाँ भी मुसलमान हैं इस वक्त, उन पर जो है वो ख़ास तौर पे भारत के मजालिम जो आप देख रहे हैं, कश्मीर में देख रहे हैं आप, रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जो है वो क्या सलूक किया गया आपने देखा, ईरान में, इराक में जो भी मामलात होते हैं, ये सब चीज़ें हमारे सामने हैं। तो हम ये क्या कर रहे हैं? ये जो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए इस वक्त, और हम अपने पाकिस्तान को इस वक्त जहां हमें मजबूती की तरफ लेके जाना चाहिए था, जहां लीडर्स को जो है वो कायदे आज़म की पर्सनैलिटी से कुछ सीखना चाहिए था, वहां हम तफरके में पड़ गए, वहाँ हम मामलात में पड़ गए। वही आप वाली बात के सोशल मीडिया पर जैसे कायदे आज़म की पर्सनैलिटी को जो है कहा गया कि ये इस जो है वो तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसे हैं। यहाँ पर भी हम वही चीज़ें देखते हैं, वही लड़ाई झगड़े, वही फसाद। ये कायद का पाकिस्तान कैसे है? हर बड़ी सीट के पीछे कायदे आज़म की तस्वीर लगी है और कायदे आज़म मुस्कुरा रहे हैं। मैं तो अक्सर जब भी कहीं जाती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि ये है कायद का पाकिस्तान, जिसे देखकर वो मुस्कुरा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का ख्वाब तो मैंने नहीं देखा था, ये पाकिस्तान तो मैंने अपने आने वाली नस्लों के लिए नहीं देखा था, फिर ये कौन सा पाकिस्तान है? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत हमें मौजूद है, क्योंकि हमारी पाक फ़ौज और पाक अफ़वाज जो है हम उसको सलाम पेश करते हैं कि हम सुकून की नींद सो जाते हैं, लेकिन हमारे जो सिपाही हैं वो बॉर्डर्स पे जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तो सर, ये हमारे लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात है, लेकिन हम इस चीज़ को समझ क्यों नहीं पाए? हम इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ने से कासिर क्यों रहे? डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है उसमें मेरी उम्र के लोगों का और शायद मुझसे पहली उम्र के लोगों का कसूर ज़्यादा है। हम वो अहमियत नई नस्ल के जहन में डाल ही नहीं सके। उनको ये ऐसी पिक्चर या ऐसी तस्वीर दी गई है कि ये ग्रांटेड किस्म की चीज़ है, यानी कि आपका होनी ही चाहिए थी आपका आज़ादी। अगर आपने कंपेयर करना है कि आज़ादी क्या होती है, तो मैं जो ख़ास तौर पे बच्चे हैं और इंटरनेट और गूगल पे बहुत अच्छे हैं, तो आप सिर्फ गूगल करें गाज़ा 2008 इजरायली बॉम्बिंग, आप सिर्फ ये 3-4 लफ्ज़ मैं जो कह रहा हूँ, गाज़ा इजरायली बॉम्बिंग 2008, ये लफ्ज़ टाइप करें, आपको जो तस्वीरें आएंगी आप खौफ से लरज़ जाएंगे। क्यों? आप गाज़ा की तस्वीर देखें जिसमें निहत्ते फ़लस्तीनी ज़मीन पे हैं, इजराइल के जेट फाइटर बॉम्बर तैयारे बॉम्बिंग कर रहे हैं, और जैसे मैंने आपसे कहा कि उसी तरह के जहाज़ मैंने भी उड़ाए हुए हैं, और एक जहाज़ एवरेज 2 टन बॉम्ब उठा के ले जा सकता है। वो तस्वीरें आप देख के सोचिएगा सिर्फ कि वो जो जहाज़ बॉम्ब नीचे फेंक रहा है निहत्ते शहरियों के ऊपर, आपका दिल करेगा कि आप शुक्राने के सजदे अल्लाह ताला को करें। यही बात ख़त्म नहीं होती। वो बमबारी इसलिए हुई कि फ़लस्तीन के लोगों के पास अपनी कोई अफवाज या ख़ास तौर पे फ़िज़ाइया नहीं थी जो चैलेंज कर सके इजराइल के जहाज़ों को जी। और वो बमबारी डॉक्टर साहबा 21 दिन तक अनचैलेंज्ड, 21 दिन तक वो बमबारी जारी रही। बिल्कुल। तो नीचे क्या बचा होगा और नीचे क्या नहीं हुआ होगा, तबाही का जो लेवल है, तो वो सिर्फ एक सोच सकते हैं या वो लोग जानते हैं जो गुजरे होंगे। आपने 2 साल पहले 27 फरवरी 2019 को देखा, वही कोशिश हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की कि रात को 3 बजे कोशिश की पाकिस्तान की सरहदें अबूर करने की, और 1000 फाइटर जहाज़ों पे एयरफोर्स कंप्राइज करती है हिंदुस्तान की, $65 बिलियन उनका बजट है सालाना, और क्या नुकसान कर पाए वो पूरी दुनिया ने देख लिया। और फिर ये भी देखें कि अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी बिल्कुल हमें कि हम अगले दिन ऐलान करके जाते हैं कि हमारी बारी का इंतज़ार करो। और इतनी बड़ी एयरफोर्स जो हमसे 3 गुना ज़्यादा बड़ी है, उसको वार्निंग दी जाए कि हम आ रहे हैं, और फिर भी उतना नुकसान उठाए, तो मेरा ख्याल है इससे बड़े फख्र की बात हमारे लिए कोई नहीं है और नदामत की दूसरी तरफ कोई नहीं है। और इसका क्रेडिट भी मैं एक इनडायरेक्टली अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं लिंक कायदे आज़म से करना चाहूँगा। आप सोचें वो मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट नहीं थे डॉक्टर साहब, वो एक सिविलियन थे, ब्यूरोक्रेट नहीं थे, कोई उस सेंस में उनकी नहीं ग्रूमिंग हुई थी, लेकिन
اپنی پاکستان بننے کے بعد اپنی وفات سے پہلے جو پاکستان انہوں نے 13 مہینے صرف جو زندہ رہے پاکستان بننے کے بعد 13 مہینے اس میں ملٹری اکیڈمیز انہوں نے ایک وزٹ کی اور وہ تھی پاکستان ایئر فورس رسال پور. بالکل ایسا وہاں تشریف لے گئے اپریل 1948 میں, اور وہاں جا کے خطاب کرتے ہوئے تقریباً حکم ہی دیا, اور حکم کے مطابق انہوں نے کیا کہا آپ یہ سوچئے کہ میں ایک پولیٹیشین تھے اور کتنا کلیئر سوچ رکھتے تھے. ادھر فرمایا انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک کی کمزور ایئر فورس دوسرے ملک کو جارحیت کے لیے بلاتی ہے. صحیح. اور حکم دیا کہ پاکستان کو جتنا جلد ہو سکے اپنی ایئر فورس مضبوط کرنی چاہیے, جو دنیا کی نمبر 1 ایئر فورس ہو, ایک ایئر فورس ہو. آپ سوچیں 70 سال پہلے, تقریباً 74 سال پہلے حکم دیا گیا, اور مجھے یہ فخر ہے کہ میں اس انسٹیٹیوشن یا آرگنائزیشن سے بلانگ کرتا ہوں جس نے قائد اعظم کی اس بات کو جس کو کہتے ہیں ہم پلے باندھ لیا. اور ہمارے اب جو پہلے ہمارے جو ہیروز تھے اور لیڈرز تھے ہمارے پاکستان بننے کے بعد ایئر فورس کے, ایئر مارشل اصغر خان, ایئر مارشل نور خان, ان لوگوں نے وہ سٹینڈرڈ سیٹ کر دیے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ, کہ پھر ہمارے لوگوں نے تاریخ رقم کی. سر آپ جیسے جو ہمارے سٹارز ہیں, آپ جیسے جو ملک کے محب وطن پاکستانی ہیں جنہوں نے اپنی ڈومین میں رہ کر جو ہے وہ قائد اعظم سے اور پاکستان سے محبت کی ہے, ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. اپنی پاک فوج کو, پاک آرمی کو, اپنی پاک افواج کو سلام پیش کرتے ہیں آج کے دن کے موقع پہ, کیونکہ یہ وہ دن ہے جس دن قائد اعظم نے بھی یہ کہا تھا کہ ہماری افواج کو مضبوط ہونا ہے. اور آج الحمدللہ ہم ٹاپ افواج میں سے جو ہے وہ ہماری افواج کا جو ہے وہ ایک سیٹ اپ ہے, ان کا شمار ہوتا ہے, اور ہماری پاک آرمی جو ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے. آپ پاک فضائیہ کی بات کر لیں, پاک آرمی کی بات کر لیں, جس جگہ بھی پاکستان کے نام سے کوئی بھی ہمارا کمانڈر موجود ہے وہاں پر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گونج جو ہے وہ چاروں اور جو ہے وہ گونجتی ہے. اور جب کلمہ پڑھ کے کوئی بھی کمانڈو میدان میں اترتا ہے تو پھر وہ سامنے والے کو چھوڑتا نہیں ہے. یہ طاقت ہے پاکستان کی, یہ ہے وہ عظمت پاکستان کی جسے آج تک دشمن نہیں سمجھ سکا اور نہ ہی کبھی سمجھ سکے گا. پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. بھلا آپ اس راز تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ آپ پاکستان کا تنکا بھی نہیں ہلا سکتے, کیونکہ پاکستان پہ اللہ اور اس کے رسول کا سایہ ہے. ایک قرآن پاک ہے, ایک اللہ ہے, ایک رسول ہے, ایک ہی ہمارا ایمان ہے کہ ایک ہمارا پاکستان ہے. اور ہم اس سب کے لیے جو ہے وہ جس وقت بھی ضرورت پڑی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے سے گریز نہیں کریں گے, کیونکہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن جذبہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. یہ جذبہ جو آپ اپنے پاکستان کے لیے لے کے چلیں گے یہی آپ کو آگے کامیابی کی طرف گامزن کرے گا. چاہے آپ ایک ڈاکٹر ہیں, چاہے آپ ایک انجینئر ہیں, چاہے آپ کا تعلق پاک فوج سے ہے, چاہے آپ کا تعلق جو ہے وہ پولیس سے ہے, جس بھی ادارے سے ہے, سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں. اور ایز اے پاکستانی ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں, اپنے اندر جذبہ حب الوطنی پیدا کریں جو نہیں ہے. سر کیا وجوہات ہیں کہ آج ہم وہ چیزیں نہیں دیکھ رہے جو ہم نے قائد کے پاکستان سے سیکھی تھی, جو ہم نے قائد اعظم سے لی تھی؟ قائد اعظم کے سوٹ بوٹ تو شاید ہم نے پہن لیے اور ویسا جو ہے وہ ہم نے کلچر اڈاپٹ کر لیا, لیکن کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ کیوں ہمارے اتنا گیپ کیوں آیا؟ دیکھیں انفارچونیٹلی پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ قائد اعظم کو صرف 13 مہینے کی مہلت ملی پاکستان بننے کے بعد, گورنر جنرل رہے, اور اس کے بعد اگر آپ اپنی تاریخ کو پہ نظر دوڑائیں تو کافی ہمیں ندامت ہوگی کہ پاکستان میں کوئی استحکام نہیں رہا کئی سالوں تک. اور بھی بدقسمتی ہوئی کہ فوج کو یہ پھر ایک موقع ملا یا ایک وجہ ملی کہ اتنی بے نظمی ہے اور ملک کا برا حال ہے تو فوج کو آنا پڑ گیا, جو کہ پھر کوئی قابل فخر بات نہیں ہے. اور میں اتنے سال یونیفارم میں ہونے کے باوجود یہ کہوں گا. تو ہوا کیا کہ پاکستان, کیونکہ نہرو کا پلیز یاد رکھیں کہ نہرو ہندوستان میں 16 سال وزیر اعظم رہا صحیح آزادی کے بعد. اس کا مطلب ہے کہ جس ویژن سے انہوں نے بنایا تھا وہ 16 سال تک اس نے انجیکٹ کیا, اپنے ملک میں انجیکٹ کیے, ادارے اسٹرانگ کیے, آرگنائزیشن سیٹ اپ کی, اور وہاں پہ انہوں نے جاتے ہی زرعی اصلاحات کر دیں. جو فیوڈلز اور لینڈ لارڈ سے وہ ایون ڈسٹریبیوشن ہو گئی زمین کی. ہمارا یہاں کیا ہوا؟ ہمارا یہ بدقسمتی سے یہ ہوا کہ بہت ساری زمین انگریزوں نے انعام کے طور پر جن لوگوں کو دی تھی اور جن خاندانوں کو دی تھی وہ بہت اسٹرانگ تھے پہلے بھی. صحیح. پاکستان بننے کے بعد جب قائد اعظم جلدی رخصت ہو گئے یہاں سے تو ظاہر ہے وہ لوگ آپس میں کامن انٹرسٹ ان کی یہ تھی کہ اب یہ 2 کلاسیں ہونی چاہیے, ایک ہیو اینڈ ہیو ناٹ, ایک وہ جو پریویلیجڈ ہے اور ایک جو انڈر پریویلیجڈ ہے. صحیح. بدقسمتی سے وہ الائنس ایسا ہو گیا کہ اتنے سالوں میں
ہم وہ احساس نہیں پیدا کر سکے ایک سڑک والے، ایک ریڑھی والے کو، ایک دکاندار کو، ایک موٹر سائیکل پہ جانے والے کو کہ یہ بھی اتنا ہی تمہارا ملک ہے. وہ یہ سمجھتا ہے، ہم اس خیال سے یا گمان سے نہیں نکال سکے کہ اب ہماری اپنی حکومت ہے، یہ لائٹیں بھی میری ہیں، یہ کھمبے بھی میرے ہیں، یہ سڑکیں بھی میری ہیں، یہ بجلی گھر بھی میرے ہیں. ہمیں وہی فلسفہ ذہن میں آیا کہ شاید ابھی بھی ہمارے اوپر حکمران انگریز ہیں، یا انگریز نہیں ہیں تو ہیں انگریز، لیکن ان کی شکلیں ہم سے ملتی جلتی ہیں. صحیح. تو لوگوں میں یہ اونرشپ نہیں آ سکی کیونکہ ان کو فائدے نہیں پہنچ سکے اس ملک، ان کو وہ ایکول اپرچونیٹیز نہیں مل سکی. اب یہاں غریب کا بچہ ہے، وہ ساری عمر سٹرگل کرتا رہے گا، اس کو ایڈمیشن بھی نہیں ملے گا، اس کو فورن ٹور بھی نہیں ملیں گے، یا باہر پڑھنے کے مواقع بھی نہیں ملیں گے، اس کو حکومت سازی میں کوئی رول نہیں ملے گا. تو وہ کیا سوچے گا؟ وہ کہے گا شاید میں پیدا اس لیے ہوا ہوں کہ یہ کوئی اور بریڈ یا ایک اور نسل ہے جو میرے اوپر ہے. اس کا نام جو مرضی کر لیں، میں کسی پارٹی کی طرف بات نہیں کر رہا، اس کا پارٹی کا نام جو مرضی لگا دیں، ماتھے پہ اسٹیکر کوئی بھی لگا دیں، وہ اسٹیکر بھی اترتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، تو جو بدلتے رہتے ہیں. لیکن جو نچلی کلاس ہے، جو انڈر پرویلیجڈ ہے، جس کو سہولتیں نہیں پہنچا سکے یا جس کو یہ فائدہ نہیں ہو سکا اس ملک کے بننے کا، وہ سمجھتا ہے کہ میرے پہ انگریز حکمران ہوتے یا ہندو ہوتے یا یہ مسلمان اب ہیں، میری حیثیت یا توفیق کیسے بدلے گی؟ میرے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آئی تھنک ہمارا سب سے بڑا ڈسکنیکٹ وہ ہے ہمارے لوگوں کا. اور ظاہر ہے میجورٹی تو غریبوں کی ہے، وہ جو اوپر کی کلاس ہے وہ 5% ہو سکتی ہے، وہ 10% ہو سکتی ہے، لیکن یا 3% ہو سکتی ہے، لیکن باقی 98-97% تو وہ ہیں جو سامنے دیکھ رہے تھے کہ شاید پاکستان جب بنے گا تو یہاں ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی، ہمارے ایک جیسے ادارے ہوں گے، حقوق سب کو برابر کے ملے گے، انصاف سب کو برابر ملے گا. آپ نوٹ کر لیں، غریب کے جو غریب ہو، انڈر پرویلیج ہو، سال ہا سال عدالتوں میں بھی دھکے کھائے گا، ان کے بچے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں بھی داخلہ نہیں لے پائیں گے، اس کی روٹی نہیں پوری ہوتی تو اس نے باقی خواب کہاں سے دیکھنے ہیں، اس کو شام کی فکر ہوتی ہے کہ آج میرا کھانا پورا ہوگا. تو وہ جو ہم نے بدقسمتی سے، وہ ہماری جو میجورٹی ہے، وہ اکثریت وہ ہے جو مایوسی کا شکار ہے. اور جب انسان مایوس ہوتا ہے تو وہ اپنے پوری پرفارمنس نہیں دے سکتا، بیکاز اس کی اٹیچمنٹ ہی نہیں اس کاز کے ساتھ بنتی. میری نظر میں تو یہ ہے ہمارا قصور ہے کہ ہم، اور سب سے بڑا جو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا میں کیوں کر رہا ہوں، میں کہ جناح کے لیے کر رہا ہوں یا ایک پازیٹیوٹی کی کر رہا ہوں. یوٹیوب چینل میں نے خالد چشتی کے نام سے ایک بنایا، اتنے لوگوں کے کہنے پہ بنایا. انہوں نے کہا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی، انہوں نے کہا آپ لیکچر دیتے ہیں 100 بندوں کو، 150 کو، 50 کو، کتنے سال لگے رہیں گے اور اپنی زندگی میں کتنے ہزار لوگوں تک پہنچ سکیں گے؟ پھر لوگوں نے انسپائر کیا کہ آپ ایک چینل بنا دیں تاکہ لوگوں تک پہنچے. اور میرا مشن ہی یہ ہے کہ میں جو مایوسی کا ایلیمنٹ ہے، جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، جو لوگوں میں بے بسی کا ایک ایلیمنٹ ہے، اور جو لوگوں کی امید ختم ہوتی جا رہی ہے. دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ جب کسی کی امید ختم ہو جائے تو باقی پیچھے کچھ نہیں بچتا. تو لوگوں کی، میرا مشن یہ ہے کہ جتنی مجھے اللہ نے زندگی دی ہے اور جتنے اس ملک نے میرے پہ قرضہ چڑھائے، اور میں نے مجھے فائٹر پائلٹ بنایا، مجھے ستارہ امتیاز دیا، مجھے ستارہ رسالت دیا، مجھے ایئر کموڈور کے رینک تک انہی لوگوں نے، یا obviously انہی لوگوں کے ٹیکس سے میں ترقی پائی اس ملک میں. تو میرے پہ وہ قرض ہے اس ملک کا، میں اتارنا چاہتا ہوں، اور میں اتار صرف اس طرح سکتا ہوں، کسی اور طرح تو نہیں سکتا. کم از کم ذہنوں میں وہ پازیٹیوٹی میں اور مثبت سوچ لانا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہوپلیسنس ہے اس ملک سے کہ یہ ملک کا فیوچر کوئی نہیں ہے. یقین کریں میرا فیوریٹ ٹاپک اس وقت ہوتا ہے جب کوئی مجھے یہ کنفرنٹ کر دے اور یہ کہہ دے کہ جی اس ملک کی کیا فیوچر ہے، جی چھوڑیں جی، یہ تو رہنے کے قابل ہی نہیں ہے، جی ویزا لگوائیں باہر چلتے ہیں. پھر آپ کو مزہ آتا ہوگا بات تو پھر میرے لیے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ میں تھرو پروف کروں کہ یہ ملک کا تو قصور نہیں ہے. ملک کا تو قصور، ایک گاڑی اچھی چل رہی ہو اور اگر میں اس کو ایکسیڈنٹ دے ماروں تو گاڑی کا تو قصور نہیں ہے، وہ چلانے والے کا قصور ہے کہ وہ صحیح نہیں چلا رہا تھا، یا وہ ٹرینڈ نہیں تھا، یا وہ بدنیت تھا، یا وہ وائلیشن کر رہا تھا. تو اگر ہمارے پولیٹیشین جو بھی لیڈر ہیں ہمارے، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وائلیشن نہ کریں اور کمپٹنسی ہو ان کی، یعنی ڈرائیور کی، آپ کو ڈرائیونگ کے لیے تو آپ ڈرائیونگ لائسنس لیتے ہیں، ایک گاڑی نہیں چلا سکتے، ایک موٹر سائیکل نہیں چلا سکتے، لیکن ملک چلانے کے لیے اگر آپ وداؤٹ کمپٹنسی چلائیں گے تو ڈاکٹر صاحب نتیجہ آپ کی بات سے میں جو سوچ میں پڑ گئی ہوں وہ یہ بات ہے کہ قائد اعظم کو اتنا موقع نہیں ملا پاکستان کو چلانے کا، اداروں کو مضبوط کرنے کا، کہ یہ ہمارا بہت بڑا لاس ہوا کہ پاکستان تو ہمیں حاصل ہو گیا لیکن منظم نہیں ہو سکا. اس وقت اگر قائد اعظم رہتے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ نہرو 16 سال تک جو ہے وہ اپنے ملک کے سارے ادارے اور تمام معاملات اس نے دیکھے، اور پھر وہ ہندو نظریے پہ اس نے پراپر کام کیا، اور مسلمانوں کا جو اس نے ایک خوف اور ایک ڈر اور ایک جو کچھ بھی اس نے بٹھانا تھا، نفرت جو ہے وہ بٹھا چکا، اور وہ مسلمانوں کو دیکھنا قبول نہیں کرتے تھے. تو قائد اعظم رہتے تو آج پاکستان کا یہ امیج نہ ہوتا. آج پاکستان شاید جس دہانے پہ کھڑا ہے ہم وہاں پہ موجود نہ ہوتے. آج ہم باہر والوں سے جو ہے وہ امداد کے خواہ نہ ہوتے، بلکہ ہمارے اپنے اندر اتنے قابل اور ایسے لوگ موجود ہیں جو پاکستان کو چلا سکتے ہیں،
इतना पैसा मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पर जो है वो लोग पैसों की बरसातें कर रहे हैं, लाखों रुपया जो है वो सड़कों पर जो है वो शादियों में हेलीकॉप्टरों के जरिए जो है वो फेंका जा रहा है। सर अगर किसी अवाम के पास इतना पैसा है तो वो मुल्क गरीब कैसे हो सकता है? इसलिए कि हमने सब कुछ अपने लिए रख लिया, हमने दूसरे को नहीं दिया, ना इस्लाम के उस लेवल को समझ पाए कि जिसमें ज़कात को जो है वो फर्ज किया गया कि जितना तुम्हारे पास माल है उस पर ज़कात दो, दूसरे अपने बहन भाइयों को भी जो है वो देखो परखो। ना हमने इस चीज़ को देखा और ना ही हमने इस चीज़ को देखा कि पाकिस्तान हासिल करने का मकसद क्या था। आप क्या समझते हैं कि आज हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? डॉक्टर साहब ये आपने खुद ही बड़ा अच्छा जवाब दे दिया है कि देखें, मैं अब आप जितने साल आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, कितने सैकड़ों लोगों ने जिन्होंने इस मुल्क से फ़ायदा उठाया। फ़ायदा का मतलब मैं नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा, जिनकी ज़मीनें हैं, जिनकी जायदादें हैं, जिनके अरबों रुपए ये इस मुल्क ने दिए उनको और कमाए, उनका स्टेटस है। आप लाहौर में चले जाएं अभी, अब मुझे कोई एक बिल्डिंग ऐसी बता दें जो पाकिस्तान बनने के बाद किसी साहिब हैसियत ने कहा हो कि मैंने अपने पैसे से बनाई है, ये मैं डोनेट करता हूँ। सही। जितने हॉस्पिटल्स हैं, जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, जितनी यूनिवर्सिटियां हैं, वो अंग्रेज़ों या हिंदुओं ने बनाई हुई हैं। आप हिस्ट्री निकाल लें लाहौर की इस वक्त। सही। एक बता दें, शौकत खान हम लोगों के पैसे से इकट्ठा कर, मैं उनको डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा वज़ीर आज़म इमरान खान को, लेकिन मैं कह रहा हूँ साहिब हैसियत जिसकी अपनी हैसियत हो और वो कहे ये पूरा अस्पताल मैं अपने पैसे से बनाऊंगा, कितने हैं? नहीं, हार्डली। अच्छा, दूसरी बात जो डिस्कनेक्ट है, जो हम अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि तो फिर होगा क्या? लेकिन अगर मैं नीचे से ऊपर आता हूँ, वो डॉलर फेंकने वाली बात जो आप कर रही हैं शादियों पे, अगर मेरी ये हैसियत हो गई है कि मैं बाहर से डॉलर कमा लाया हूँ, तो मैं यूं फेंकने को तो तैयार हूँ, लेकिन मैं गवर्नमेंट को नहीं देना चाहता। यस, मैं गवर्नमेंट को नहीं देना चाहता, अच्छा काम नहीं करना चाहता। वो खा जाएंगे मेरे पैसे। कभी आपने ये सुना हो कि कोई अच्छा बहुत जबरदस्त बाहर से कमा के लाया और गवर्नमेंट को वो देना शुरू कर दे? खुद चाहे कि मैं कुछ दिल चाहे कि मैं दे दूं या मुल्क बना दूं या कोई हॉस्पिटल बना दूं, क्योंकि लोगों को पता है कि यहाँ डिफ़िकल्टीज इतनी है, मुकाबला हो जाएगा, सिफारिश चलेगी, रिश्वत मांगी जाएगी। तो मैं जो शुरू से अर्ज करता रहा हूँ कि यहाँ पे दो ब्रैकेट्स बन चुकी हैं। ऊपर की जो ब्रैकेट है वो नीचे वाले को नहीं देना चाहती, नीचे वाले के पास पहले तो है ही कुछ नहीं, और अगर उसके पास आ भी जाए, अगर इतना सा भी आ जाए तो वो ऊपर देना नहीं चाहता, वो कहता है मैं क्यों दूं, क्योंकि ये खा जाएंगे, ये तो पहले ही अपने खाए जा रहे हैं। सही बात। तो ये हमारे दरमियान में जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या लैक ऑफ ट्रस्ट है ना, वो बीच में खलीज है सोच में, और जाहिर है फिजिकली भी, वो हमारी सबसे बड़ी मुश्किल है। और हर बंदा यहाँ, सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है, एक और मैं मेरी तरफ से ये कंक्लूसिव बात ये है कि हर शख्स यहाँ पे सोचता है कि अगर कोई बुराई होनी है, कोई अच्छा काम करना है तो कोई दूसरा करे। अगर मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ तो मैं कभी भी नहीं कहता कि मैं भी गिर सकता हूँ। जो बच्चा वन व्हीलिंग करता है वो इस 100% ईमान के साथ करता है कि अगर ये मोटरसाइकिल उल्टी तो वो मेरी नहीं होगी, सही, कोई दूसरा करे। तो जब तक हम 22 करोड़, आप गूगल करें हम कितने नंबर 6, 7वें पे हमारी पॉपुलेशन है दुनिया में, तो अगर इतने लोग ये तहैया कर लें कि हम अपनी अपनी हैसियत में, मैं एज टीचर हूँ तो मैं अपनी बेस्ट डिलीवरेंस दूँ, मैं एक नर्स हूँ तो बेस्ट डिलीवरेंस दूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ छोटा सा या बड़ा सा तो अपनी बेस्ट डिलीवरेंस दूँ, अगर मैं एक लॉयर हूँ और वकील हूँ तो आया मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल सही। तो आप हर एक शोबे को उठा के हर बंदा अपनी अपनी डिलीवरेंस देना शुरू कर दे तो ये मुल्क कहाँ पहुँच जाएगा? तो प्रॉब्लम ये है कि ओनरशिप का हमारा सबसे बड़ा है। हम समझते हैं कि शायद हम ट्रांजिट में है इस मुल्क में, और शाम को चैनल्स पे बैठ जाए, मुझे उससे भी बड़ा अफसोस होता है कि लीडर हमारे बैठ के पाकिस्तान के बारे में कहते हैं इस मुल्क का जी देखें कोई हाल नहीं है, इस मुल्क में कुछ नहीं होना। वो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो कहीं एयरपोर्ट पे बोर्डिंग पास लेके बैठे हुए हैं, उन्होंने चले जाना है। वो इस मुल्क का, मैंने अपनी माँ को तो कभी इस माँ नहीं कहा, मैंने कहा ये मेरी माँ है। सही बात। कभी कह के तो देखें आप, ओनरशिप तो करके देखें, धरती माँ है, उसको कह के देखें कि मेरी माँ के अंदर ये मसले हैं, मेरी अंदर माँ के अंदर ये एजुकेशन की कमी है या ये मसले हैं। हम कहते हैं इस मुल्क में एजुकेशन कम है, ये मुल्क नहीं बचने वाला, इसका क्या फ्यूचर रह गया इस मुल्क का। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं इंडिया का चैनल देख रहा हूँ। तो हमारे अपने हाथों में है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अपना मुस्तकबिल अपने हाथ में, बिल्कुल। सोच अच्छी करनी होगी। आपको लगता है सोच का जो है फुकदान है, अच्छी सोच का फुकदान है हर तरफ से? जो प्रिविलेज्ड है उनमें भी सोच का फुकदान है बदकिस्मती से कि हम इनका भला क्यों करें। मुझे ऐसे फीलिंग होती है, मैं तो क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से ऊपर आया हूँ और यूनिफॉर्म की वजह से जो मैंने इज्जत पाई है उसकी वजह से पाई है जो एयरफोर्स ने दी। लेकिन आप ये खुद देखें कि जो प्रिविलेज्ड लोग हैं
وہ کتنے سنسیئر ہیں تاکہ ایک غریبوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے میں کتنے سنسیئر ہیں, کتنے لوگ ہیں. اگر میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ سب کے سب ایسے ہیں, لیکن میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. بالکل ایسے. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ جب انڈر پریویلیج لوگ ہوں گے, جس کو کھانے کی فکر ہے, جس کو شام کو کپڑے نہیں ہیں اس کے پاس, جس کی ماں بیمار, اس پر دوائی کے پیسے نہیں ہیں, اس کی ملک سے لائلٹی میں کیا توقع کروں, اس سے میں کیا توقع کروں باہر نکل کے نعرے لگاؤں. اپنی لائبلٹیز میں اتنے بیزی ہو چکے ہیں, اپنی ذات کے لیے کمانے اور اپنے گھر والوں کو کھلانے کے چکر میں جو ہے وہ اتنے دن رات محنت کر کے پاگل ہو گئے کہ پھر بھی ان کا پورا نہیں پڑ رہا, جس کے بعد وہ پاکستان سے باہر جانے کی بات کرتے ہیں. پاکستان میں رہنے کی بات کوئی نہیں کرتا. پاکستان میں رہ کے پاکستان کو فائدہ پہنچانے کی بات پاکستانیوں سے آپ بہت کم سنیں گے. شاید ہی کچھ پاکستانی ایسے ہیں, آپ جیسے, ہم جیسے, کہ جو پاکستان میں رہ کے پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہم کتنے ہیں؟ یہ تو بڑھنا چاہیے نا, فورس بننی چاہیے پوری, کہ جو لوگ جو ہے وہ یہ سوچے کہ ہمیں اپنے ملک کو فائدہ دینا ہے. ہمارا فائدہ تو بعد میں, اور اوبیسلی ہمارا فائدہ ہے کہ ملک کا فائدہ ہے تو ہمارا فائدہ ہے. ہم پہچانے جا رہے ہیں گرین پاسپورٹ سے, ہم پاکستانی ہیں, تو ہماری ایسی سوچ ڈیولپ کیوں نہیں ہو رہی؟ میں نے کہا نا جی, اونرشپ. آپ ابھی بازار چلے جائیں, آپ اپنی چیزیں کوئی بھی لینا چاہیں تو وہ آپ کو پسند نہیں آئے گی. جو ہی وہ کہے گا باجی یہ امپورٹڈ ہے اور بارڈر پار سے آئی ہے, ہم لے لیتے ہیں وہ چیزیں. ہماری آپ شادیوں پہ چلے جائیں, میڈ ان پاکستان کا جہاں ٹیگ لگا وہ ہم کہیں گے اس کا مطلب نہیں ہے, کیونکہ کریڈیبلٹی خراب ہے. پھر میرے اندر یہ کمپلیکس ہے, 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے جس کے اندر میوزیشنز بھی اچھے ہیں, شاعر بھی بہت اچھے ہیں, رائٹر بھی بہت اچھے ہیں, ایکٹر بھی بہت اچھے ہیں. ہم کہتے ہیں جب تک بارڈر پار کی ایکٹریس نہیں آئے گی ہمارا برانڈ نہیں بکے گا. صحیح. تو آپ 11 کروڑ فیمیل اسی ملک میں موجود ہیں. 11 کروڑ, ذرا گوگل کریں کہ 11 کروڑ فیمیل پاپولیشن کے ایکویلنٹ کتنے ملک ہیں. تو ہم سے کئی اور ہم باہر سے جو ہے وہ برانڈ منگوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ برانڈ نہیں, صرف ماڈل بھی. ڈاکٹر صاحبہ باہر سے آ کے جب چاہے اس نے زندگی میں وہ کپڑے نہ پہنے ہوں, جب تک وہ باہر کی ماڈل آ کے نہیں بتائے گی ہم کہتے ہیں یہ کپڑا نہیں خریدنا. جس دن وہ پہن لے گی تو میرے اندر یہ کمپلیکس اتنا ہے. میرے بچی کی شادی ہوتی ہے تو وہ ہندوستان کا گانا لگتا ہے بیک گراؤنڈ میں. کتنی دفعہ ہم نے کہا کہ ہم اس دفعہ پاکستانی گانا چلائیں. تو پرابلم اونرشپ کا ہے. ہمارے اندر پچھلے دنوں میں ایک اشتہار دیکھ رہا تھا, میں اب نام نہیں لے سکتا, وہ اشتہار میں مچھر مارنے والا اشتہار تھا, اس میں بھی بارڈر پار کا ہیرو تھا. تو وہ بھی بتا رہا تھا کہ اسپرے کریں مچھر مکھی مر جاتے ہیں. تو یقین کرے میں سوچتا رہا کہ اگر کہنے سے پہلے مر جائیں گے جلدی. نہیں, میں نے اور سوچا, میرا ایک اور مسئلہ تھا کہ وہ یونیفارم میں نے پہنی تو میں نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے مچھر مارنا بھی دشمن سے سیکھنا ہے تو دشمن مارنا کس سے سیکھنا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ بھی سوچ, یہ آپ ہی کی سوچ ہو سکتی ہے, آپ ہی کی سوچ ہو سکتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آج ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہے, سوچ کو اچھا کرنا ہے, پازیٹیوٹی جو ہے وہ سوچ میں لے کر آنی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں اپنے ہی ملک میں رہتے ہوئے اپنے ہی لوگوں کو جو ہے وہ آگے لے کر آنا ہے. ہم کیوں ایک دوسرے سے اتنا خائف ہیں کہ اپنے لوگوں کو آگے لانے میں ہم کتراتے ہیں, اور باہر سے ہم جو ہے وہ ایک عام سا بندہ بلا کر بھی جو ہے وہ اس پہ لاکھوں کروڑوں روپیہ جو ہے وہ ایسے خرچ کرتے ہیں جیسے اس سے ہمیں ثواب ملنا ہے. یہ تو ہم آلریڈی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آ بیل مجھے مار, یہ وہ والا حساب ہم خود اپنے ساتھ جو ہے وہ کرتے ہیں. آج بھی میں سیالکوٹ بارڈر پہ جب میرا جانا ہوا تو میں نے وہاں ایک درخت دیکھا. وہ درخت جو ہے وہ آدھا پاکستان میں ہے اور آدھا انڈیا میں ہے. ایک درخت بیچارہ جس کی آدھی شاخیں جو ہیں وہ اس پھیلا ہوا درخت ہے, جو آدھا جو ہے وہ انڈیا کے بارڈر پہ ہے اور آدھا جو ہے وہ پاکستان کے بارڈر پر ہے. اور انڈیا والے بارڈر پہ آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ ایک لکیر کھینچی ہے کہ جی یہ انڈیا حصہ شروع ہو جاتا ہے اور یہ پاکستان کا حصہ شروع ہو جاتا ہے. درخت تک تو ہم نے چھوڑے نہیں ہیں, وہ تو ہم جو ہے وہ اس کو بھی نہیں پاکستان کے جو ہے ونڈر لے سکے. بہت سا ہمارا ایسا رقبہ جو آپ نے بتایا بھی, آپ بتا بھی رہے ہیں کہ جو ایسے ہی چلا گیا انگریزوں کے پاس, ہندوؤں کے پاس, اور پھر وہاں پر جو ہے وہ ریڈ لائنز لگا دی گئیں. یا پھر جو ہے آج بھی ایسی جگہیں موجود ہیں بارڈر پہ کہ جہاں پہ صرف اینٹیں لگی ہوئی ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اس پار جو ہے وہ انڈیا ہے اور اس پار جو ہے وہ پاکستان ہے. تو یہ سر یہ کیا؟ دیکھیے میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ہر شخص یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں اور میں نے چلے جانا ہے. میں ہمیشہ یہ سب کو کہتا ہوتا ہوں کہ دیکھیے نہ آپ کی پیدائش آپ کے بس میں تھی. آپ قبرستان چلے جائیں, وہاں پہ ڈاکٹر صاحبہ کتبہ لگا ہوتا ہے, پیدائش سن پیدائش لکھا ہوتا ہے اور سن وفات کا لکھا ہوتا ہے. دیٹ مینز آپ کا ایئر آف برتھ اینڈ ایئر آف ڈیتھ لکھی ہوتی ہے, سارے قبرستانوں میں لگی ہوتی ہے. صحیح. آپ درمیان میں ایک ڈیش ہوتا ہے. آئی بلیو یہی آپ کی لائف ہے بس. نہ وہ سال آپ کے سال آپ کے اختیار میں ہے, نہ یہ والا سال آپ کے اختیار میں ہے. ان بٹوین آپ کا ایک ڈیش ہے. اگر ہم یہ طاری کر لیں, اپنے اوپر یہ تہیہ کر لیں کہ میں اس دنیا میں پیدا ہوا ہوں
اور 6 ارب یا 7 ارب کی یہ پاپولیشن ہے. جب میں چلا جاؤں گا تو میں نے دنیا پہ اپنا کوئی سگنیچر چھوڑا ہے ایز این انڈیویجول؟ ذاتی طور پہ میرا کوئی سگنیچر ہے اس دنیا پہ کہ میں بھی آیا تھا کبھی؟ صحیح. 500 سال 5000 سال پہلے 10,000 جتنے سال یہ دنیا رہنی ہے، جو لوگ کچھ کام کر کے جا رہے ہیں، تاریخ ان کو یاد اس لیے رکھتی ہے کہ ان کے احسانات ہمارے پہ کسی نہ کسی شکل میں ہیں، چاہے وہ ملٹری کے ہیرو ہوں، چاہے وہ سائنسدان ہوں، چاہے وہ ایجاد انہوں نے کوئی چیز ہماری زندگی میں لائٹ آسان کی ہو، کیمرے ایجاد کیے ہوں، ہماری زندگی ایئر کنڈیشنرز ایجاد کیے ہوں، تو وہ ہم ان کے احسان مند رہتے ہیں. ان کی زندگی تو یاد رکھی جائے گی کہ وہ اس دنیا میں آئے تھے. تو ہر شخص اگر یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں، میں نے چلے جانا ہے، 200-400 سال بعد کوئی یاد مجھے رکھے گا کہ میں بھی میری کوئی کنٹریبیوشن تھی. تو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ لیو یور سگنیچرز آن دس پلانٹ. اور وہ تبھی کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ اپنا اپنا حصہ ڈالیں. اس میں اگر آپ اجازت میں چھوٹی سی ایک سٹوری بتا دیتا ہوں اسپیشلی بچوں کے انٹرسٹ کے لیے کہ بچے، ہر بچہ، میں جب یونیورسٹیز میں کالج میں لیکچر دیتا ہوں تو بچے کہتے ہیں، یہ ینگسٹرز کہتے ہیں، ٹینیجر، سر میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں ایک چھوٹا سا اور ادارہ چلا رہا ہوں، یا میں ایک ہاؤس وائف ہوں، تو میں اکیلا یا اکیلی کیا کر سکتی ہوں؟ صحیح. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھیں، ایک اسٹوری ہے، ایک جاپان میں ایک بہت بڑا طوفان آیا، سمندری طوفان. وہ پانی لے کے اتر گیا تو اس نے بہت ساری پانی میں مچھلیاں باہر پھینک دی جو تڑپ رہی تھیں. بہت تباہی ہوئی، پاپولیشن بھی کافی ماری گئی. اور ایک بچہ چھوٹا سا وہ سمندر کے کنارے پیدل چل رہا تھا جو بچ گیا تھا اس طوفان سے. اس نے ایک ایک مچھلی اٹھا کے پانی میں پھینکنا شروع کر دی. پیچھے ایک بوڑھا آدمی جا رہا تھا اور وہ دیکھتا رہا بچے کو بڑی دیر تک کہ اس نے ایک ایک مچھلی اٹھا کے پانی میں پھینک رہا ہے. تو تھوڑی آگے جا کے اس نے بچے کو روکا. اس نے کہا کہ مائی ڈیئر، تم ایک ایک مچھلی پھینک رہے ہو، یہاں لاکھوں مچھلیاں باہر پھینکی جا چکی ہیں، ساحل پہ آ گری ہیں، یہ تھوڑی دیر بعد تڑپنے کے بعد مر جائیں گی. تو تمہارے کامیابی کے کتنے فیصد امکان ہے؟ تو اس بچے نے جواب دیا کہ سر، میں جس مچھلی کو پھینک دوں گا پانی میں اس کے لیے میری کامیابی 100%. بالکل صحیح بات. جس کو نہیں پھینک سکوں گا وہ زیرو. تو زندگی میں سارے زیرو لے لوں یا کچھ 100 بھی لے لوں. واہ. تو ہمیں، میرا خیال ہے، زندگی میں یہ چاہیے کہ آئیڈیل نہیں ہے ساری مچھلیوں کو ہم پانی میں نہیں پھینک سکتے، تڑپ کے مر جائیں گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ایک بھی مچھلی نہ اٹھائیں. آپ اپنے لیے اپنی مچھلیاں اٹھائیں، ان کو پھینکیں، جو اپنی ایفرٹ ہے، جو اپنی آپ کی حیثیت اور توفیق یا صلاحیت اللہ نے دی ہے، اس کو تو ضرور استعمال کریں، تاکہ جیسے میں نے کہا کہ اس سے کرۂ ارض پر اپنے ہونے کا نشان چھوڑ کے جائیں. بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے آج کے شو میں جو ہے وہ بہت بہترین انداز سے 23 مارچ 1940 کی تاریخ نقشہ کھینچا. میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری ایسی باتیں آج ہم نے پروگرام میں بتائیں جو لوگوں کو معلوم نہیں تھیں، اور جو تاریخ بتاتی ہے وہ حقیقت ہوتی ہے. یہ وہی والی بات ہے کہ آپ اپنے حصے کا کام کریں اور یہ چھوڑ دیں کہ آپ کتنا کام کر سکتے ہیں. جتنا اچھا کام کر سکتے ہیں اتنا اچھا کام اور اتنا اچھا نام جو ہے وہ پاکستان کو دیں، تاکہ آنے والے کل میں آپ اپنے سگنیچر چھوڑ کے جا سکیں. بغیر شہرت کے مر جانا ایسے ہی ہے جیسے آپ اس دنیا میں آئے اور کچھ بھی نہ کر کے گئے. اسی لیے شہرت حاصل کریں اچھے کاموں میں، پاکستان کے لیے کچھ کر کے، اپنے ملک، اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر کے. صرف اپنی ذات کا سوچیں گے تو اکیلے رہ جائیں گے. لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی عادت ڈالیے، کارواں بنتا ہے، اور جب کارواں بنتا ہے تو پھر بہت سی ڈوبی ہوئی کشتیاں بھی جو ہے وہ پار لگ جاتی ہیں. آج کے دن کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نے 23 مارچ 1940 کو صرف یاد بنا کر گزار نہیں دینا، بلکہ اس کے ساتھ اٹیچ رہنا ہے، اور ہمیشہ یہ قائم دائم ملک جو ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. کل پھر نئی صبح، نئے آغاز، نئی بات، نئے انداز کے ساتھ آپ سے دوبارہ یہیں اسی وقت سیم ٹائم سیم چینل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.